प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, मैं रोज़ाना आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ये भी देखते हैं कि लोग क्या सोचते हैं आज के हालात में और जो कुछ चल रहा पाकिस्तान में। एक मैसेज मिला मुझे, मैंने कहा क्यों ना प्रोग्राम में शामिल किया जाए, तो देखते हैं ये साहब क्या कहते हैं। मेरा नाम मलिक फ़खर है, जी 71 मेरी एज है। मैं लाहौर में रहता हूँ और मेरा ताल्लुक़ जो है वो कुरान और इस्लाम और शरीयत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वियन से है और ये मेरा मिशन है। आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने किसी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी को या एमएनए को या वज़ीर आज़म को या प्रेसिडेंट को या सुप्रीम कोर्ट को या किसी कोर्ट को या किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सपोर्ट नहीं किया, ना वोट दिया, ना मेरा कोई ताल्लुक है। अलबत्ता पीटीआई का जो चेयरमैन है इमरान खान, उसके लिए दुआ गो ज़रूर हूँ, लेकिन ना उसका मैं कोई फ़ैन हूँ, ना मेरा वो आइडियल है, ना मैं उसका वोटर हूँ, ना सपोर्टर हूँ। उस दुआ को इसलिए हूँ कि बाकी तमाम पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो बेईमान लोग हैं, लुटेरे हैं, चोर हैं, उचक्के हैं, बदमाश हैं, झूठे हैं, बेईमान हैं, बेगैरत हैं, मुनाफिक हैं, इंक्लूडिंग फजल रहमान समेत। इसलिए इमरान खान कदरे उनसे बेहतर है। उसने अच्छे काम भी किए, लेकिन उसकी गलत पॉलिसियाँ और नालायकियाँ और नाअहलियों की वजह से ये सारा जो पाकिस्तान में क्राइसिस पैदा हुए हैं उसकी नालायकियों की वजह से हुए हैं। और मैं बिल्कुल क्लियर आपको बता दूं, और ये बात आप ऑन एयर कर सकते हैं मेरे बिहाफ पे मेरी आवाज़ में, कि ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ना, बाजवा और DGI SI और तमाम जो कोर कमांडर, बिलखसूस रावलपिंडी का कोर कमांडर, कराची का कोर कमांडर और लाहौर का कोर कमांडर, और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और उसके जो जस्टिस हैं सारे, बल्कि समझें ये बिलखसूस 5 जो हैं जिन्होंने आखिरी रात उसको सपोर्ट किया और इम्प्लीमेंटेशन कराई वो जो थी रजीम चेंज में। और इसी तरह वो जो दूसरा है क्या उसका ईसा का बेटा फायज़ ईसा बिलखसूस, वो तो बहुत बड़ा लालती आदमी है। इसी तरह हाई कोर्ट के जितने जज हैं और जो एक्स पहले चीफ मिनिस्टर वो रहा है, चीफ जस्टिस राना का क्या, और जिन्होंने मॉडल टाउन के वाक़े को बिल्कुल इग्नोर किया, इंसाफ नहीं दिया, ये सारे जालिम लोग हैं। और इसी तरह तमाम डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, चाहे वो मौलवी हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो भुट्टो ख़ानदान है, जरदारी है, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, और दूसरी जो उनकी बेटी है क्या नाम है मरियम, इसी तरह सारे लोग, ये सारे MNAs MPAs और मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस, ये सारे इसी तरह मुनाफिक लोग हैं, बेईमान लोग हैं। और इन्होंने इस्लाम और कुरान और शरीयत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ निज़ाम बनाया, सिस्टम बनाया, पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नमेंट का निज़ाम, और इन्होंने पूरी कौम को अल्लाह की मखलूक का बेड़ा गर्क कर दिया, हालात ख़राब कर दिया, हक तलफियाँ की, नाइंसाफ़ियाँ की, और इस मुल्क पाकिस्तान जो है इसको कर्ज़ों में डुबो दिया। पैसे लेके बाद से आवाम के नाम पे कर्जे दिए, लोन लिए IMF से या वर्ल्ड बैंक से, और ये लुटेरे बेईमान बेगैरत खुद लूट के चले गए। और ये जो है मुल्क का सत्यानाश हो गया, अल्लाह की मखलूक जो पाकिस्तानी अवाम है इनका बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन ये अवाम भी ठीक नहीं है। इन्होंने हमें जिन लोगों ने इनको वोट दिए आज तक, पाकिस्तान बनने से आज तक, वो भी उसी तरह जालिम हैं, वो भी उनके साथ उनके जराइम में शामिल हैं। और उन्होंने भी कुरान और इस्लाम और शरीयत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम को इग्नोर किया और उनसे मुनाफिकत की। देखो एक मैं सीधी बात करूं, बीइंग ए मुस्लिम, नॉट बीइंग ए ह्यूमन, बीइंग ए नॉट बीइंग ए पाकिस्तानी, ओनली बीइंग ए मुस्लिम, किसी मुसलमान मर्द या औरत या मौली या मुफ्ती या चीफ जस्टिस या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या MNA या वज़ीर आज़म या प्रेसिडेंट या पाकिस्तानी या सऊदियन या कोई भी हो, जहाँ भी मुसलमान मुल्क हैं,
ان میں کسی مسلمان کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اسلام، قرآن اور شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اس نظام کے خلاف پولیٹیکل یا گورنمنٹ یا ایڈمنسٹریشن یا اکنامک کسی قسم کا کوئی نظام بنائے، کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ اور جو بناتا ہے یا بنایا ہے یا حکومت کرتے ہیں یا کر رہے ہیں یا بادشاہتیں قائم کی ہوئی، یہ سب منافق ہیں، ظالم ہیں، غدار ہیں، باغی ہیں۔ کس کے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے۔ اور جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا جنہوں نے مزے لوٹے ہیں یا اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں یا دھوئے ہیں، وہ سب ظالم ہیں، وہ جابر ہیں، قاہر ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، مرتد ہیں اور واجب القتل ہیں۔ کیوں؟ کافر جو ہوتا ہے اگر وہ کوئی جرم کرے، اسلام کے خلاف گستاخی کرے، وہ تو قابل معافی ہے۔ وہ جب مسلمان ہوتا ہے کہ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جو مسلمان ہوتے ہوئے جرم کرے اور اسلام اور قرآن اور شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے خلاف ہے، چلے، اگینسٹ چلے، وہ تضاد چلے یا اپنے قانون بنائے، یا دستور بنائے، یا آئین پاکستان 1973 والا بنائے یا کوئی بھی بنائے، تو وہ ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، مرتد ہے اور وہ واجب القتل ہے، وہ باغی ہے، وہ غدار ہے، اور اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کسی قسم کی امینڈمنٹ کرنے کا، نہ کسی صحابی کو نہ کسی نبی کو حق حاصل ہے۔ قرآن، اسلام اور شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام میں یا اصولوں میں یا آئین میں یا دستور میں یا قانون میں کسی قسم کی امینڈمنٹ کوئی نہیں کر سکتا، چاہے وہ نبی بھی ہو۔ نبی بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتا۔ یہ قرآن، اسلام اور شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام جو ہے، یہ اصول ہے جو ہے، یہ آئین جو ہے، یہ دستور جو ہے، یہ کتابیں جو ہیں، وہ اللہ کی مرضی سے ہیں، اللہ کی طرف سے آئیں، اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی کو حق حاصل نہیں سوائے اللہ کو۔ اللہ اللہ کل شیء قدیر ہے، اور نبی تو چل ہی نہیں سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر۔ تو اس لیے یہ چیپٹر ہی غلط ہے، یہ کنسیپٹ ہی غلط ہے۔ اور جن صحابیوں نے یا جن مسلمانوں نے ملوکیت پیدا کی خلفائے راشدین کے بعد، وہ سارے اسی طرح ہیں، انکلوڈنگ آج کل جتنے مسلمان حکمران، سیاستدان، بادشاہ یا مولوی یا سرمایہ دار ہیں۔ بھائی سارا سسٹم، سارا نظام مسلمانوں کا، حقوق العباد کا، وہ سارا کچھ، چاہے وہ سیاست سے تعلق ہو، جو سیاست قرآن کے، اسلام کے، شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوگی، یا کوئی دستور بنے گا یا آئین یا بادشاہت یا قانون بنائے گا، وہ تو ظالم ہے، وہ تو باغی ہے، وہ مرتد ہے، وہ تو لعنتی ہے، وہ جہنمی ہے۔ اس نے قرآن اور اسلام کا نظام تبدیل کر دیا، باغی ہو گیا، غدار ہو گیا۔ اس لیے یہ 1973 کا آئین ہو یا پہلے جو بنے، پاکستان میں کسی کو حق حاصل نہیں ہے، دنیا کی کسی مسلمان ملک میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور قانون بنانے کی ان کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجازت نہیں ہے، قرآن کی ہوتے ہوئے، اسلام کی ہوتے ہوئے۔ تو اس لیے میں تمام میڈیا کو اور تمام مسلمانوں کو، تمام پاکستانیوں کو، ہر مرد، ہر عورت کو، ہر بچے، ہر بوڑھے کو یہ اعلانیہ کہہ رہا ہوں کہ آج تک جو کچھ انہوں نے ووٹ ان کو دیے، یہ سپورٹ کیا یا کر رہے ہیں، یہ ظالموں کے ساتھ ان کے جرائم میں شامل ہیں، اور یہ بھی اسی طرح باغی ہیں، لعنتی۔ اس لیے کیونکہ اکثریت لوگوں کی نان سینس جاہل ہے، اور دنیا کے چکروں میں یا دنیا کے مفادات میں انہوں نے غلط اقدام اٹھائے، یا ان کو حمایت کیا یا سپورٹ کی یا فیور کی یا ووٹ دیے، تو اس گناہ کبیرہ سے توبہ کریں اور اللہ کے نظام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، قرآن اور اسلام کے مطابق میرے جو سسٹم ہے، میرا جو مشن ہے، ویژن ہے، وہ صرف قرآن کے اسلام میں ہے اور شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے۔ تو اس کو سپورٹ کریں، فیور کریں۔ نہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے، نہ ہم نے ووٹ لینے ہیں، صرف فیور چاہیے، کیونکہ ہم بائی فورس، بائی پاور اس تمام نظام کو کچل دیں گے، تمام سسٹم کو کچل دیں گے، اور قرآن اور اسلام اور شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام جو ہے وہ نافذ کریں گے اور ان کو سخت سزائیں دیں گے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں
इमरान खान की जब हुकूमत चेंज हुई आज से 6-7 महीने पहले 9 अप्रैल को, उससे पहले जो पाकिस्तानी रिजर्व थे वो गालिबन 19 या 20 अरब डॉलर थे, और आजकल अगर चेक करें तो 8 प्लस या माइनस। अच्छा, ये तो सबको पता ही है कि क्या हुआ। काफ़ी लंबा इनका मैसेज था, मगर 9 न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल, क्योंकि आपका चैनल है तो बात सुननी चाहिए अगले बंदे की, और बाद में वज़न भी है, ये नहीं आप कह सकते कि ऐसी कोई बात इसमें। देखिए, जहाँ तक इन्होंने फरमाया कि जो वोट आप देते हैं वो आपकी इमानत है, और जिन लोगों को देते हैं आप, वो सबसे बड़े बददियानत है। राना सनाउल्लाह आज अदालत उसे ढूंढ रही है, अगर शहबाज शरीफ को देखे तो उसे ढूंढ रही है, अगर आप किसी और को जरदारी देख लें, मदारी देख लें, जो भी लोग हैं ये सब चोर हैं, इनके ऊपर भरोसा आपने इसलिए किया कि ये आपकी हालत बदलेंगे, मगर इन्होंने आपकी हालत तो नहीं बदली। हाँ, अपनी हालत बदल ली, मगर अब जो चोर चोर के नारे लंदन तक गूंज रहे हैं, सऊदी अरब तक गूंज रहे हैं, वो इनके लिए एक मुसीबत बन गई। वोट और आइन अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सका, आप उसके मुताबिक नहीं चल सके, अदालतें अगर इंसाफ नहीं दे सकी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अगर बात कर ले कि अगर वो गद्दार निकल आए, आप कैसे कह सकते हैं कि ये सब आपके मुखलिस है। कल मैं एक रेडी वाला देख रहा था, वो कोई फ्रूट लिया किसी ने, वो लिफाफा चेंज कर दिया। ये साहब ठीक फरमा रहे थे कि जब आप रेडी वाले का दांत और वहां तक ही लगेगा ना कि फ्रूट चेंज करेगा, आप जरदारी का दांत जहां लगेगा वो लगाएगा। बात तो ये बिल्कुल सही और 100% ठीक है कि कुरान के मुताबिक हम चल ही नहीं रहे, और फिर हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि यहाँ पे भी ऐसा सिस्टम हो जिस तरह दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक में। अब तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो तो कुरान मजीद का मुतालिया नहीं करते, पढ़ते नहीं उसको, मगर उसके बावजूद उन्होंने क्यों इस तरह अपनी ज़िंदगी को तब्दील किया, अपनी अवाम का ख्याल रखा, बेईमानी से बचे, झूठ फरेब अपनी अवाम के साथ बहरहाल उन्होंने इतना नहीं किया जितना हमारे इस्लामी ममालिक में चलता है। तो ये सोचना पड़ेगा आपको कि जो आइन आपने बनाया था वो सारा दिन आके यहाँ एक से एक बड़ा झूठ का मदारी जो है वो बताता आइन के मुताबिक चल रहे, कानून के मुताबिक चल रहे। तो कौन सा आइन, कौन सा कानून भी तुझे पता है? आइन और कानून का किसी को भी पता नहीं। तो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, आपके आइन का कोई फ़ायदा नहीं पाकिस्तान में। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इमरान खान से मुलाकात की और उससे बातचीत की, कहाँ इनमें लिखा हुआ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आके बताएगा कि वज़ीर आज़म कौन बनता है? चले मुझे बता दे, कहाँ बता दे मुझे ये चीज़ें कि ये जो हमारी अदलिया है जो फैसले वो कर रही है, कहाँ इनमें लिखा हुआ है? कहाँ कानून है? किस तरह के फैसले करोगे, ताकतवर के लिए और कमज़ोर के लिए? और तो ये हालात हमने खुद पैदा किए हैं पाकिस्तान के, अवाम भी शरीक है इसमें। आज अगर देखते हैं आप कि आपका वजीर खारजा है, हम मांगने में माहिर हैं, हमारा कहानी बड़ी फिट करते हैं कि हमारे ऊपर कितना जुल्म हुआ, और वो जुल्म लोगों को बता बता के फिर बड़े खुश होते हैं। हमारे वजीर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा में बताया कि हम गुर्बत की वजह से, सलाब की वजह से बहुत तकलीफ में हैं, और फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने ये बात बड़े गौर से सुनी और मंजूर की कि ये गरीब ममालिक को कुछ सदका खैरात दी जाएगी जिसकी वजह से वो चंद दिन और अपनी ज़िंदगी गुजार सके। ये चीज़ें आपको सुनने में मिलेगी, ऐसे ऐसे कहानी फिट करेगी कि आप सोच नहीं सकते। ये नहीं कि वो वजीर खारजा यहाँ आप बाजार चले जाए, कोई मांगने वाला मिल जाए, वो भी यही कहानी फिट करेगा, बीवी का ऑपरेशन होने वाला है, अम्मी बीमार है, अब्बा जी फौत हो गए है, उनके जनाजा पड़ा हुआ है, पैसे चाहिए। कौन भी उसी तरह कहानी, वजीर खारजा भी कहानी, वो वजीर आज़म है, मांगने वाला नहीं हो, मजबूरी है। सब हम यही गेम डाली हुई है। कहाँ इस्लाम में लिखा हुआ कि आप इस तरह पैसे बनाएं? वो ठीक उसने कहा कि मुसलमानों वाली तो बात ही कोई नहीं। ये बड़ा ज़रूरी था, मैंने ये यकीन करके इकट्ठे ही मैसेज सुना, मैंने पहले नहीं सुना।
لیکن جو بات ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ اور بھی پروگرام دیکھنے کے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 9 بردرز ٹی وی. آج کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں زمر صدیقی. تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی ہیڈ لائنز کی طرف. پاکستان کے تمام اداروں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. تمام اداروں میں عوام کے اور پاکستان کے دشمن موجود. روس نے حملے میں ایرانی ڈرونز اور میزائل استعمال کیے. یوکرائنی وزیر اعظم. پل کا بدلہ، روس نے یوکرائن کے کئی شہروں پر میزائل برسا دیے. فیفا ورلڈ کپ 2022 کی سیکیورٹی، پاکستان فوج کا دستہ قطر روانہ. شارٹ سے لانگ مارچ کی کشو پنج. ڈیجیٹل کرنسی اسکینڈل، دبئی میں ایشیائی باشندوں کو قید و جرمانے کی سزا. غیر ملکی کارکنان کی موزوں اور معیاری رہائش کے لیے نئے اقدامات کیا ہیں؟ بحیثیت وزیر اعظم میرے فون کی جاسوسی کی گئی، عمران خان. تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیلات کی طرف. 2 نمبر سوچ نے پاکستان کو برباد کر دیا. اسی حوالے سے 9 بردرز ٹی وی کے ڈائریکٹر مبارک جاوید صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان کا عدالتی نظام اور تمام ادارے پاکستان کی قوم کی خدمت کرنے میں ناکام، جس کی وجہ کرپٹ لوگ، حرام خور جج، حرام خور پولیس اور فوج کی سیاست میں دخل اندازی کے علاوہ 2 نمبر سوچ نے پاکستان کو برباد کر دیا. آج پاکستان کا تماشا اس وجہ سے بنا ہوا ہے. یوکرائن کے وزیر اعظم ولادیمیر نے الزام عائد کیا ہے کہ پیر کو ان کے ملک پر روس کے حملے میں ایران کے تیار کردہ ڈرونز اور میزائل استعمال کیے گئے. امریکی خبر رساں ایجنسی اے پی کے مطابق ولادیمیر کا کہنا ہے کہ روس نے شاید بمباری کے ذریعے یوکرائن کے متعدد شہروں میں توانائی کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا ہے. فیس بک پر پوسٹ کیے گئے اپنے ویڈیو پیغام میں یوکرائن کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ یہ صبح مشکل تھی. ہم دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں. روس نے ایران کے درجنوں شاہد ڈرونز کے ذریعے اہداف کو نشانہ بنایا. انہوں نے الزام لگایا کہ روس نے حملوں کے دوران یوکرائن کے توانائی کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا تاکہ عوام میں خوف و ہراس پھیلایا جائے. وہ ہمارے توانائی کے نظام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. وہ ناقابل اصلاح ہیں. روس نے پیر کی صبح یوکرائن کے شہریوں پر کئی حملے کیے ہیں، جن میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کی بھی اطلاع ہے. حملوں کو پل کی تباہی کا بدلہ قرار دیا جا رہا ہے. خبر رساں ادارے ایسوسی-ایٹڈ پریس کے مطابق روس کو کرائمیا سے ملنے والے پل پر سنیچر کو دھماکے ہوئے تھے. آئل ٹینکرز کو آگ لگ گئی تھی. اتوار کو روسی صدر ولادیمیر پوتن نے واقعے کو دہشت گردی قرار دیتے ہوئے یوکرائن کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا اور بدلے لینے کا اعلان کیا تھا. روس کی جانب سے یوکرائن کے دارالحکومت کیف پر بے شمار میزائل برسائے گئے ہیں، جس کو جنگ کا اب تک کا سب سے سخت حملہ قرار دیا گیا ہے. اس طرح مغربی حصے میں واقع لوف ترنوپل اور زیتومائر کے شہروں میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، جبکہ مشرقی شہروں دنیپرو، کریمنچوک، زیپوریزھیا اور خرکیو پر بھی حملے کیے گئے ہیں. اسی طرح روس کی سرحد پر بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں. کیف میں سٹی سینٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. حملوں کے بعد سامنے آنے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جلتی ہوئی گاڑیوں کے قریب جینز اور شرٹ میں ملبوس ایک شخص کی لاش پڑی ہوئی ہے. اسی طرح ایک سیکیورٹی اہلکار نیچے گری ہوئی ایک خاتون کی مدد کر رہا ہے. اسی طرح قریب ہی ایک اور خاتون بھی موجود ہیں جن کے زخموں سے خون رس رہا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ حملوں میں کم سے کم 5 افراد ہلاک جبکہ 12 زخمی ہوئے ہیں. کیف کے چلڈرن پارک کے قریب سڑک پر ایک گھڑا پڑا نظر آ رہا ہے اور قریب ہی میزائل کے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں. اسی طرح کچھ وقت کے واقعے کے بعد
ایک بار پھر کیف پر کئی میزائل فائر کیے گئے جس سے شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ حملوں کے بعد یوکرائنی صدر ولادیمیر نے ٹیلی گرام پر پیغام میں کہا ہے کہ وہ ہمیں صف ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی فوج کا ایک دستہ فیفا ورلڈ کپ 2022 کی سیکیورٹی کے لیے قطر روانہ ہو گیا ہے۔ پیر کی صبح دستہ نور خان ایئر بیس راولپنڈی سے روانہ ہوا۔ دستہ آرمی کے افسران، جونیئر کمیشن افسران اور نوجوان پر مشتمل ہے۔ پاکستانی فوج کے افسران فیفا ورلڈ کپ 2022 کے میچز کے دوران قطر حکومت کی سیکیورٹی میں معاونت فراہم کریں گے۔ اس حوالے سے ستمبر میں قطر کی 8 رکنی ٹیم نے پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا۔ پاکستان آرمی کے اسپیشل دستے نے فیفا کے ارکان کو سیکیورٹی سے متعلق تربیت فراہم کی تھی۔ قطر حکومت کی جانب سے پاکستان سے درخواست کی گئی تھی کہ ورلڈ کپ کے دوران سیکیورٹی کے لیے اس کی مدد کی جائے اور اگست میں قطری وزارت داخلہ کے 4 رکنی وفد نے پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا۔ فیفا ورلڈ کپ کے میچ 20 نومبر سے شروع ہوں گے جو 18 دسمبر تک جاری رہیں گے۔ عمران خان نے فی الحال لانگ مارچ کی کال دینے کی بات کی ہے۔ لانگ مارچ کی کال ابھی باقی ہے۔ اپنے ہر اعلان کے ساتھ ان کی طرف سے ایک ڈرانے والی تنبیہ بھی ہوتی ہے اور پھر ایک سسپینس بھی ہوتا ہے۔ ان کے بقول ان کا اصل منصوبہ ابھی صیغہ راز میں ہے، مگر اس کے خطرناک نتائج سے وہ عوام اور خواص کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کا زیادہ تر ہدف عوام کے بجائے خواص ہی ہیں اور ان کے اس ضمن میں پس پردہ ملاقاتوں کی تو وہ خود جھوٹ بولتا نہیں اور سچ بول نہیں سکتا کہہ کر غیر سرکاری تصدیق بھی کر چکے ہیں۔ عمران خان چاہتے تو اصل میں یہی ہیں کہ ان کا مارچ لانگ کے بجائے شارٹ ہی ہو، ادھر وہ اعلان کریں اور ادھر انتخاب کا اعلان ہو جائے۔ لانگ مارچ کی کامیابی کا تعین عوام کرے گی، مگر شارٹ مارچ کا انحصار تو خواص پر ہے۔ عمران خان کے لانگ مارچ کے مقابلے میں سامنے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ ہیں۔ ان کے ڈائیلاگ کسی پنجابی فلم کے اسکرپٹ سے اٹھائے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں دبئی اپیل کورٹ نے ڈیجیٹل کرنسی اسکینڈل میں 4 ایشیائی شہریوں کو خطیر رقم ہتھیانے پر 3 سال قید اور 17 لاکھ درہم جرمانے کی سزا کی توثیق کی ہے۔ الامارات العیون کے مطابق پبلک پروسیکیوشن نے کہا کہ ملازمان کو جب یہ پتہ چلا کہ ایک شخص کے پاس 17 لاکھ درہم ہیں تو انہوں نے اس کے ہاتھوں ڈیجیٹل کرنسی فروخت کرنے کی باقاعدہ پلاننگ کی۔ پولیس نے واردات کی اطلاع ملنے پر ملزمان کی نشاندہی کی تو پتہ چلا کہ وہ غیر قانونی طریقے سے دبئی سے پڑوسی ملک چلے گئے ہیں۔ دبئی پولیس نے پڑوسی ملک کے متعلقہ حکام کے تعاون سے انہیں گرفتار کیا اور ان کے قبضے سے مسروقہ رقم کا ایک حصہ برآمد کر لیا۔ ملزمان نے گرفتاری کے بعد پولیس کو بیانات قلم بند کروائے، جس کے بعد کیس پرائمری کورٹ میں پیش کیا گیا۔ الزام ثابت ہو جانے پر تینوں کو 3 برس قید اور 17 لاکھ درہم جرمانے کی سزا کے ساتھ بے دخلی کا حکم بھی سنا دیا گیا۔ ملزمان نے پرائمری کورٹ کے فیصلے پر اپیل کورٹ سے رجوع کیا، تاہم اپیل کورٹ نے پرائمری کورٹ کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ سعودی وزارت بلدیات و دیہی و آباد کاری امور کے معاون سیکرٹری انجینئر حسن زین الدین نے کہا ہے کہ کارکنان کی مناسب اور موزوں رہائش کے لیے 22 اقدامات متعارف کروائے گئے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق زین الدین نے کہا کہ اس پروگرام کا مقصد کارکنان کو معیاری رہائش، مثالی ماحول مہیا کرنا اور اس حوالے سے ضروری ضابطہ سازی ہے۔ معاون سیکرٹری نے کہا کہ پروگرام کے تحت کارکنان کی اجتماعی رہائش کے حوالے سے پرمٹ پلیٹ فارم کا اجرا، کاروباری مراکز میں اجتماعی رہائش کی منصوبہ بندی کی ضوابط، سرمایہ کاری کے امکانات، اہم شہریوں میں بیچلرز کے لیے اجتماعی رہائش کا اہتمام شامل ہے۔ علاوہ ازیں
بیچلرز کے لیے فی الوقت مہیا عمارتوں کے لیے کرائے کے معاہدے کو بہتر بنانا تاکہ انہیں مثالی شکل دی جا سکے۔ معاون سیکرٹری نے بتایا کہ اس پروگرام کے تحت مملکت میں تمام کارکنان کو مناسب اور معیاری رہائش مہیا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کو 10 سرکاری ادارے چلا رہے ہیں۔ مجلس انتظامیہ کے سربراہ وزیر بلدیات و دیہی آبادکاری امور ماجد الحقیل ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بحیثیت وزیر اعظم ان کی رہائش گاہ پر ان کی محفوظ لائن بھی جاسوسی کا شکار ہو گئی، اس لیے وہ عدالت جا کر آڈیو لیکس کے مستند ہونے کی تصدیق کرائیں گے۔ پیر کو ایک ٹویٹ میں عمران خان نے کہا کہ آڈیو لیکس قومی سلامتی کی سنگین خلاف ورزی ہیں، کیونکہ ان سے وزیر اعظم آفس اور وزیر اعظم ہاؤس کی پوری سیکیورٹی پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ بحیثیت وزیر اعظم میری رہائش گاہ پر میری محفوظ لائن کی بھی جاسوسی کی گئی۔ ہم لیکس کے مستند ہونے کو ثابت کرنے کے لیے عدالت جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور پھر JIT تشکیل دینے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ تحقیقات کی جا سکیں کہ کون سی انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو بیگنگ کی ذمہ داری ہے اور کون آڈیو کو لیک کر رہا ہے، جن میں سے بہت سی ایڈٹ ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ایسا کرنا اس لیے اہم ہے کہ سیکیورٹی کے حساس مسائل غیر قانونی طور پر ریکارڈ کیے گئے اور بعد میں ہیک کیے گئے، جس سے پاکستان کی قومی سلامتی کی رازداری کو عالمی سطح پر بے نقاب کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے سابق وزیر اعظم عمران خان کی کئی آڈیوز لیک ہوئی ہیں، جن سے ان کے امریکی سازش اور ہارس ٹریڈنگ کے بیانیہ کو دھچکا لگا ہے۔ اپنی آڈیوز میں وہ مبینہ طور پر ہارس ٹریڈنگ کی حمایت اور امریکہ سے آنے والے سائفر سے کھیلنے کی بات کرتے سنائی دیتے ہیں، تاہم ان کے ساتھی فواد چودھری نے آخری آڈیو کو کٹ پیسٹ کی کوشش قرار دیا تھا۔ خیال رہے کہ گزشتہ ہفتے عمران خان کی پے در پے 2 مبینہ آڈیوز لیک ہوئی تھیں، ایک امریکی سائفر کے حوالے سے اور دوسری میں وہ تحریک عدم اعتماد سے چند دن پہلے 5 MNAs کے خریدنے کی بات کر رہے ہیں۔ سائفر کے حوالے سے جمعے کی شام کو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی آڈیو میں اسد عمر کہتے ہیں کہ ایک اور چیز ہے ہونٹ سائڈ میں جو اب ہم کر رہے ہیں، نہ لیٹر والا، یہ ذرا ہفتہ 10 دن پہلے شروع کر دینا چاہیے تھا۔ جواب میں عمران خان کہتے ہیں کہ اس لیٹر کا بہت بڑا یعنی جو ہم سوچ رہے ہیں، نہ اس کا ساری دنیا کے اندر ایک امپیکٹ چلا گیا ہے۔ واضح رہے کہ سائفر کے حوالے سے اس سے قبل بھی عمران خان کی 2 آڈیوز سامنے آ چکی ہیں، تاہم ان آڈیوز کے حوالے سے ابھی تک کوئی مستند ذریعہ سامنے نہیں آیا ہے اور یہ اینڈی بیل نامی ٹویٹر اکاؤنٹ سے لیک کی جا رہی ہیں۔ قبل از جمعے کو ہی عمران خان کی ایک اور مبینہ آڈیو لیک سامنے آئی تھی، جس میں تحریک عدم اعتماد سے چند دن پہلے 5 MNAs کے خریدنے کی بات کر رہے ہیں۔ تاہم پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے نجی نیوز کو آڈیو لیک کے معاملے پر موقف دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ واضح طور پر کٹ اینڈ پیسٹ آڈیو ہے اور جو کٹس ہیں ان کی آوازیں بھی واضح ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل ملیں گے نئی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔